जी बेगम में वापस आने का बहुत शुक्रिया और कॉल्स का सिलसिला जारी है। आज का हमारा टॉपिक है आज के ज़ालिम और करबला, किस अंदाज से आज हमने इनका मुकाबला करना है और ज़ालिम और इस किस्म की जो यजीदी क़ुव्वतें हैं वो किस अंदाज से अपने काम में लगी हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो हम तमाम मोमिनीन हैं इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत भी है। हमें बहुत अच्छे अंदाज में समझाया जाता है हुसैनियत क्या है, हुसैनी मिशन में किस तरह से हमने अपने आप को वक्फ कर लेना है, लेकिन फिर भी अमली तौर पे हम इसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे। ऐसे ही है कि जो क्लासरूम में तो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा हो, लेकिन जब अमली तौर पे उसका कोई पेपर इम्तिहान हो, इम्तिहान गाह में वो लिखने से कासर हो, तो कुछ ऐसे ही निशानदेही नज़र आ रही। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मौला अली मदद। गुलशन हमारे साथ हैं पाकिस्तान से। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी तरफ से मौला रमज़ान से आपको बहुत बहुत पेश करती हूँ। क्योंकि मुहर्रम की वजह से दुआ नहीं कर सकी और इतने दिनों से मिला रही थी लेकिन मिल नहीं रही थी। चलिए आज तो सबसे पहले दुआ है कि मौला बिन तरफा के सदके में जो दायरीन हैं अल्लाह उन्हें खैर खरीद से अपने घरों में वापस लौटाए। और मैं मौला की शान में एक दुआ सुनाऊंगी और एक फरमान मौला को सुनाऊंगी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फराज मजीद। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ बेटी फातिमा, जब मेरे हुसैन के मातमी मेरे पास हौज़े कौसर पर आएंगे तो मैं उनको उनकी पेशानी के नूर से और सीने पर मातम के निशान पहचान लूंगा। और ऐ बेटी, उस उम्मत का क्या कहना होगा और कितना मकाम होगा कि हर फिरका अपने अपने इमाम की तलाश में होगा और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलाइका के साथ उस हुसैन के मातमियों की तलाश कर रहा हूँगा और उनकी बदौलत ही ज़मीन कायम होगी और उनकी बदौलत ही बारिश होगी। और एक फरमान है कि 3 मकामात ऐसे हैं कि जब मज़लूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुद को ज़मीन पर गिराया, जब शहजादा अली अकबर ने तनहा बाबा हुसैन से जंग की इजाज़त मांगी क्योंकि माँ ने खुद अली अकबर को दातन हनक बांधा था, और जब शहजादे ने जंग से वापसी आकर बाबा हुसैन से पानी मांगा तो हुसैन ने रोते हुए फरमाया कि मेरी जान अकबर, आज हम नाना मोहम्मद की उम्मत के मेहमान हैं। और तीसरा, जब हुसैन ने अली अकबर का आखिरी सलाम सुना तो बीबी सकीना फरमाती हैं कि मेरे बाबा की आंखें सफ़ेद हो गईं और फरमाया कि खुदाया तेरा शुक्र है, हुसैन ने अपना वादा पूरा कर दिया। और 9 सितंबर अशार हैं कि इस ला इलाहा पे जिसने घर को लुटा दिया, इस ला इलाहा पे जिसने घर को लुटा दिया उसको भुला दिया, तुम कैसे कलमा गो हो। सजदे में जिसने अपना सर भी कटा दिया उसको भुला दिया, तुम कैसे कलमा गो हो। तुम अपनी गैरतों को बाजार में तो लाओ, रोएंगे हम कभी ना। तुम अपनी गैरतों को बाजार में तो लाओ, रोएंगे हम कभी ना। अपना म्यारे गैरत दुनिया को तुम दिखाओ, रोएंगे हम कभी ना। गैरत तेरी को जिसने शर्मो का याद दिया उसको भुला दिया, तुम कैसे कलमगो हो। इंसानियत की जिस दम सांसें अटक रही थी किसने दिया सहारा, दुनिया में जब शरीयत दर दर भटक रही थी किसने दिया सहारा। वो हक परस्त जिसने हक से मिला दिया उसको भुला दिया, तुम कैसे कलमगो हो। और अंत है कि ये करबला ना होती। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कोई बात नहीं गुलशन, आपकी हाज़िरी हो गई, आपकी कॉल ड्रॉप हुई है और मौला आपको सलामत रखे। तमाम जो मोमिनीन जेहलम में प्रोग्राम देख रहे हैं आपका बहुत शुक्रिया। बात हम कर रहे हैं, तो जैसे उनका कहना तुम कैसे कलमा गो, सबको ये सोचना है कि हम कैसे कलमा गो हैं, सिर्फ ज़ुबानी कलामी है या अमली तौर पे भी। और बहुत से ऐसे लोग और ख़ास तौर पे रावलपिंडी रिजवे इमाम बारगाह के बाहर जो 2 पुलिस वाले शहीद हुए, हम उनको भी सलाम पेश करते हैं। और ऐसे लोग जो हमारी हिफाजत पे मामूर, वो भी उनको भी जान का उतनी ही परवाह है, उतनी ही फ़िक्र है या उनको भी उतना ही ख़तरा है जितने अंदर जो ज़ायरीन या मजालिस में लोग शामिल होते हैं। ऐसे रज़ाकार, ऐसे रेंजर्स, FC एहलकार जो अपनी जान की परवाह किए बगैर वहाँ पे मामूर होते हैं, अल्लाह ताला उनको हिफ्ज़ व अमान में रखे। और 2 शहदा को अल्लाह ताला उनके दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए जो रावलपिंडी में कल शहीद हुए। इसके अलावा पेशावर में शहीद सैयद नासिर अब्बास को भी शहीद किया गया। तो ये शहादतों का सिलसिला जो मौला की राह में जान देने का एक सिलसिला है वो तो जारी है, लेकिन जो लोग बच जाते हैं, जो लोग जिंदा हैं, हमारे जो फ़राइज़ हैं इसको भी ज़रूर हमें बखूबी अदा करना है, खामोशी के साथ नहीं ये काम यकीनन। और यहाँ मैं एक अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कॉल जो है शेयर करना चाहूँगी, जिसमें मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेहतरीन इंसान वो है कि दूसरे इंसानों के लिए बहुत मुफीद साबित हो, ज़्यादा बेहतरीन, मतलब उसकी जो, तो यकीनन वो इस यहाँ पर मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं, इंसान की बात कर रहे हैं कि बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे मुसलमानों के लिए बेहतरीन मुफीद हो। मुफीद वो हो सकता है जिसके पास खुद हुनर हो, यानी खुद
اس سے پہلے بھی شاید اسی پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے کہ اپنے آپ کو اس قدر اہل بنائیں, اپنی سیاسی طاقت ہو اپنے اندر, ایسا ایک فرض کیا کہ کوئی ایسا ہنر یا ایسی صفت بنائیں کہ ہمارے اندر ایسی صفت سے کچھ دوسرے فائدہ اٹھا پائیں. ہم ہی اگر کچھ ہمارے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے تو ہم کسی کو کیا فائدہ بتا سکتے ہیں. اور یقیناً یہی وجہ ہے کہ دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے میں جو ہے اکٹھے ہوں, ساتھ ہوں, اتحاد ہو, اور ساتھ مل کر پھر ہم کسی کو فائدہ بھی پہنچائے. تو ظاہر ہے کہ ایک جماعت جب فائدہ پہنچائے تو اس کا زیادہ عابد اجر ہے. جی ہاں, ایک اور کالر. السلام علیکم, شاید کال ڈراپ ہوئی. جماعت کی بہن ہم نے بات کی کہ ہم بہت جماعتوں میں تنظیموں میں بٹے ضرور ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اتنی زیادہ اگر تھوڑی طور اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن جو ایک مجموعی طور پہ کوئی ایسا ایشو آتا ہے اس میں اختلافات کو بالکل بالائے طاق رکھ کے ایسے ایشوز پہ سب کو یک زبان ہونا چاہیے. ہمیں انتظار نہیں کرتے رہنا چاہیے خدا نخواستہ کہ ان لوگوں کو جب شہید کیا جائے گا تب کہیں جا کے ہم وہاں پر دھرنا دیں گے, ہم پھر کال دیں گے, پھر احتجاج ہوگا, پھر یوم سیاہ منائیں گے. تو ابھی وقت ہے کہ ان کو بچانے کے لیے, ابھی وقت ہے ان کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے ہم متحد ہوں. اور ایسے ایشوز میں کہ ٹھیک ہے ہم دائیں بائیں ہو جاتے ہیں, سیاسی مفادات اپنے اپنی سیاسی جماعت کے ہوں گے, لیکن ایسے ایشوز میں ہمیں دائیں بائیں بالکل اکٹھا ساتھ ہونا چاہیے. دیکھیں کیونکہ ہمارے میں ایک محبت ایسی چیز ہے جو انسان کو اکٹھا کر دیتی ہے, اور یہ اہل بیت کی محبت اور پھر یہ غم ہے. آپ دیکھیے کس طرح ہم ایک جلوس بھی بنا لیتے ہیں. علم غازی عباس علیہ السلام کے نیچے بھی اگر ہم اکٹھے نہیں ہو رہے تو پھر یہ دشمن کا حق بنتا ہے, وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ میں تحسین فروخ بھائی اسپین بارسلونا سے. جی تحسین صاحب. جی جی وہ فروخ بھائی میں نا ممبرشپ پہلے بھی میری تھی, لیکن پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ آپ نا پیسے نہیں کاٹتے, تو وہ پتہ یاد آیا اگر آپ کو, کیونکہ کافی عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے, تو اگر جب بھی آپ پروگرام ختم کریں تو میرے آپ کو میں نے نمبر بھیج دیا ہے, آپ ہمارے ایڈمن نمبر پہ رابطہ کر لیں. آپ کو میں نے نمبر بھیجا ہے ابھی. نہیں اسی پہ نہیں ہے, آپ 10 ملا کے کر لیں, 15 کی بجائے 10 کر لیں. بہن ادھر ہی ہے, آپ سے نمبر لے لیتی ہے. جی بہتر, ٹھیک ہے بھائی, بہت شکریہ, جزاک اللہ. بالکل اس کار خیر میں ضرور بڑھنا چاہیے. یہ ہے عمل کہ چلیں اور کچھ نہیں, یا صفت کی بات ہو رہی ہے, اپنے آپ کو مالی طور پہ بھی اتنا ہم نے ضرور مستحکم کرنا ہے کہ ایسے رفائی ادارے, ایسے رفائی کام جو بھی ہو رہے ہیں اس میں ہم کسی اور کا انتظار نہ کریں. ہماری قوم خود اتنی مستحکم ہو کہ ایسے کاموں کو ہم زندہ رکھ سکیں, اور جس میں ایک ہدایت ٹی وی بھی شامل ہے, جس کی زندگی, جس کی یہ جو حیات ہے وہ قوم کی ایک حیات ہے, قوم کی ایک سے ہے, آواز ہے, جس میں ہم بیٹھ کے کہیں کسی چینل پہ وہاں پر, تو ہمارے شاید وسائل اللہ کرے اتنے ہوں کہ ہماری خود وہاں پر جو اس بارڈر پہ تافتان پہ ہماری اوبی وین چلی جائے, وہاں سے ہم ان زائرین کے جو خیالات ہیں وہ لوگوں تک پہنچائے. لیکن دیکھیں سینکڑوں چینل ہیں پاکستان میں, نیوز چینلز ہیں, وہاں پر ایک کیمرہ بھی نہیں پہنچا جہاں پر 4 روز سے وہاں پر لوگ یرغمال بنے ہوئے ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ جی میں ڈاکٹر لکی بات کر رہی ہوں فرام پاکستان. جی سب سے پہلے آپ لوگوں کو السلام علیکم, اور وعلیکم السلام. امام زمانہ کی خدمت میں امام ملزم کا پوچھا پیش کرتی ہوں. جزاک اللہ. اور آپ کا سے ریکویسٹ ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ خدا مجھے سنائے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اسلام کی السلام علیہ کی شان میں کیا سنانا چاہتی ہوں. بسم اللہ. بسم اللہ بہن. اللہم صلی اللہ محمد کی فکر اللہ کی تلوار ہے زینب, جناب فاطمہ زہرا کی بھی صدا ہے زینب, سر بازار کوفہ ہے دل قرار ہے زینب, حسین ابن علی کا جلوہ کردار ہے زینب, شاہ والا کا زینب کی بدولت نام زندہ ہے, جہاں میں تابع محشر مذہب اسلام زندہ ہے. جدیدیت کو لے دی تیرے عشقوں کی پیرانی, تیرے خطبات کے طوفان ڈھائے کسرے سلطانی, حسین ابن علی کا جدایا سے پھیلا فانی, خدا شاہد ہے لافانی بہن بھائی کی قربانی, نہ ہوگی حشر تک تکسی بہن شبیر سا بھائی, تمہیں دونوں کی بخشی زندگی اسلام میں محمد کی فکر اللہ کی تلوار ہے. اللہم صلی اللہ محمد. بہت شکریہ بہن, سلامت رہے. پاکستان سے آپ شامل تھے
اور ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں. تمام جو مومنین پاکستان سے باہر ہیں ان کی نظریں ان کے دل وہیں پہ ہوتے ہیں. کہیں بھی اگر کوئی اس قسم کی اطلاع آتی ہے, کئی دھماکے کی اطلاع آتی ہے, تو دل جو ہے وہ آپ ہی کے ساتھ اسی انداز سے غمگین ہوتا ہے جیسے آپ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے. اور ہم بات کر رہے ہیں اپنی حکومت کی, تو پرائم منسٹر صاحب اس وقت جرمنی میں ہیں, اس کے بعد یو کے میں آئیں گے. وہ اپنے بیرونی دورے اسی انداز سے کر رہے ہیں, لیکن کاش وہ یہ خبر لیں کہ لاہور میں جب داعش کے پمفلیٹ یا پوسٹر تقسیم ہو رہے ہیں, وال چاکنگ ہو رہی ہے, وہ کرنے والے کون ہیں. لیکن جب 13 افراد رائے ون سے ہی گرفتار ہوں گے اور پھر ان کو چھوڑ بھی دیا جائے گا, تو پھر اس حکومت سے خاص طور پہ ہمیں کتنی امیدیں وابستہ کر لینی چاہیے. یہ بھی ہماری غلطی ہوگی کہ اس حکومت سے ہم کوئی ایسی امیدیں وابستہ رکھیں کہ وہ یزیدیت کو اس کا کلا کما کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایفرٹ کریں گی. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم فروخ بھائی. جی وعلیکم السلام. منڈی بہاؤالدین سے شاہ صاحب. اللہ کا شکر بھائی, آپ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میں سید صابر حسین منڈی بہاؤالدین پاکستان سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. پہچان لیا شاہ صاحب, بسم اللہ بات کریں. وعلیکم السلام. جی 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 بات کریں شاہ صاحب. بھائی آپ وکیل آل محمد ہیں, آپ آل رسول کی پوری وکالت کرتے ہیں, جزاک اللہ. اور انشاءاللہ سچوں کا ساتھ دیتے ہیں, سچوں کا اس لیے جان مال حاضر کرتے ہیں. جزاک اللہ. کہ اللہ پاک آپ کو تندرستی دے. الہی آمین. الہی آمین. جی شاہ صاحب کوئی اور میسج دینا چاہیں گے ناظرین کو؟ فرمایا دین و دولت کا ساتھ ہے اصغر, ہم نام علی جرت کا بات ہے اصغر. شبیر وہ قرآن مسعد ہے, اس میں الحمد سکینہ ہے تو والناس ہے اصغر. نیند آ ہی کی ہے تو اسے اب نہ جگانا, شام غریبہ بڑا احساس ہے اصغر. ممکن ہے تو محشر میں بھی رب چوم لے اس کے, اے کوثر تنصیب تیری پیاس ہے اصغر. چندان میں وقتی نہیں کروٹ, وہ آپ کی سمتی ہے میرے پاس ہے اصغر. ادال کے مقابل کوئی دیکھے سب موسم, اسلام کے جذبات کا عباس ہے اصغر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہت شکریہ محترم سید صابر حسین شاہ صاحب منڈی بہاؤالدین سے, دعائیں دینے کا بہت شکریہ. اگلے کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی عزیز صاحب بہت شکریہ سر. جی ابھی آپ ہمارے وزیر اعظم صاحب کے دورے کا ذکر کر رہے تھے اور جو ان سے ایکسپیکٹیشن ہے, اس کے لیے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا جی کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگواں حرم سے, کہ امیر کارواں میں نہیں ہے کوئی دل نوازی. بے شک بے شک. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے میں پہلے بھی ہمیشہ سے کہتا چلا رہا ہوں کہ دیکھیے یہ جو داعش کا اس وقت ریفرنس آ رہا ہے پاکستان میں خاص طور سے, جی, اور وہ تو آنا تھا ہی ویسے بھی, کیونکہ پہلے سے ہی ان چیزوں کی پروپیگنڈا ہو رہا ہے سارا, اور جو بھی کچھ داعش کا وہ ایٹیچیوڈ ہے. جو بات میری سمجھ میں نہیں آتی ہے, آپ چاہیں تو اس کو ذرا سا ہائی لائٹ جی بسم اللہ بھی دیں کہ داعش کے پاس یہ ساری جو اتنی فنڈنگ آ رہی ہے, ہاں جی, اور یہ جتنا انڈونیشیا میں یہ ساری چیزیں ہیں, یہ انہیں کہاں سے مل رہی ہیں؟ جی ایک سوال تو یہ ہے جو ہمارے ہاتھوں سے مسلمانوں کو سمجھنا ہے اس وقت کہ یہ سب چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں. یعنی میں یہ ایک انٹرنیشنل کنٹیکسٹ پر بات کر رہا ہوں. کیا جب ہمارے اسلامی ملکوں میں جو یہ ساری چیزیں پھیلی ہیں کہ جس سے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ تھی ساری لیبیا کی, ایجپٹ کی, شام کی, اور خاص طور سے جس میں کہ داعش نے کہا کہ کافی ہنگامہ کیا, آپ کی جو تمام مذہبی جگہیں تھیں جو مسلمانوں کے لیے ایک درجہ رکھتی ہیں عقیدت کا, اس کا, ان سب کو تباہ کیا گیا. ان ساری چیزوں میں اگر آپ دیکھیں گے جو ہمیں مسلمانوں کو اس وقت سیکھنا ہے ان حالات سے بھی جو ہماری دوسری قوموں میں ہوئی ہیں اس وقت, کہ وہ کیا چیزیں تھیں کہ جس نے ہم کو تباہ برباد کیا. صحیح. کیا وہ تعلیم تھی, کیا وہ شعور تھا, کیا وہ سیاست تھی, کیا وہ ہماری اپنی کمزوریاں تھیں, لا علمی تھی, جہالت تھی, جو بھی آپ کہنا چاہیں اس کو کہہ لیں. صحیح. آج سعودی عرب جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا سب کچھ دیا ہے, سب کچھ کیا ہے,
لیکن اس پہ اتنی نظریں اور انگلیاں اٹھتی ہیں کہ صاحب وہاں سے یہ نہیں ہوتا, وہاں کے سورسز یہ چیز تباہ کر رہے ہیں, وہ چیز تباہ کر رہے ہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ کچھ اقبال نے کہا تھا نا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ کی خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیانہ ہونے کا ناپائیدار ہوگا. تو یہ ایک طرح یوں سمجھیے اپنی طور سے خودکشی کر رہے ہیں. تو جب آپ اپنی طور سے خودکشی کر رہے ہیں تو دوسروں کو آپ کو مارنے کا کوئی جواب نہیں چاہیے. وہ تو کہیں گے یہ تو خود ہی خودکش کر رہے ہیں. تو پہلا جو پوائنٹ ہے میرے کہنے کا وہ یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھنا چاہیے. ہماری پوری مسلمان یعنی جو امہ ہے, وحدت اسلامیہ ہے, اس میں یہ چیزیں بہت اہم ہیں کہ ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری کمزوریاں کہاں رہی ہیں تاریخی اعتبار سے اور عملی اعتبار سے. ہم نے وہ کیا چیزیں اپنے اندر پیدا کی جس نے ہم کو تقسیم کر دیا. سمجھے نا آپ, اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا ہے وہ تو پوری انسانیت کو دیا نا. وحدت کی بات, ہمارے پیغمبر اسلام نے جو کچھ ہم کو بتایا ہے وہ تو ہر ایک کی دعوت ہے. آج ہماری اسلامی ملک میں اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے تو ایسی تو اقلیتیں کا تحفظ تو سب سے پہلا ہمارا ایک فرض تھا. سمجھنا کہ جس کو مطلب کہ دیکھ کر ہم کو یہ ثابت کرنا تھا سمجھنا کہ نہ صرف مسلمان آپ کو تحفظ دے سکتے ہیں. جب آپ اپنے آپ کو تحفظ نہیں دے رہے ہیں تو وہ تو نام والا ایک موٹا سا سوال ہے کہ آپ اپنی کیا تحفظ دیں گے, کیا کریں گے. اور تیسری چیز میں یہ بھی کہنا چاہوں گا جی کہ آپ کا جو تعلق میڈیا سے ہے, آپ کے پاس کافی کنٹیکٹس رہتے ہیں. ایک طرح سے پورا جو جسے کہتے ہیں جسٹ ہمارے سسٹم کا جو پاکستان میں چل رہا ہے خاص طور سے میڈیا کے ریفرنس سے ہمارے لوگوں کے لیے بھی ذاتی آسانیاں اگر پیدا کر دی جائیں کہ ہم کو یہ پتہ چل جائے کہ صاحب ہمارے جو سب سیاستداں ہیں وہ کس حد تک اور کہاں تک. ہم تو خیر یہ ہوتا ہے نا کہ چلے خبریں دیکھ لیتے ہیں, نیوز ادھر کی دیکھ لی ادھر دیکھ لی, جو سب موقع ملتا ہے. سمجھا, ابھی تک ہمیں یہ نہیں دیکھنے میں آیا کہ ہمارے وزیر اعظم نے یا ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے جن کے صوبے میں یہ ایسی حرکت ہوئی ہے قصور کے اندر اس پہ کوئی الفاظ کیے گئے ہیں. کسی نے بہت ذمہ داری کے ساتھ اس چیز کو اٹھایا ہے کہ ہم اس کی پوری مکمل تحقیقات کریں گے اور جو لوگ ہیں ان کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے. یہ تو سب لوگ ہیں جو صرف مذمت کر کے رہ جاتے ہیں, لیکن کوئی مرمت کر کے بھی دکھائے نا. بالکل صحیح جی, آپ کا بالکل اظہر صاحب آپ کا میسج آ گیا, بہت بہترین بات. اور ٹائم ختم ہو رہا ہے, اس کے علاوہ اگر کوئی کالر آنا چاہیں 1-2 منٹ بچے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب بہرحال وہاں پہ گئے ہیں, کوٹ رادھا کرشن کی جیسے آپ بات کر رہے ہیں جو عیسائی جوڑے کو وہاں پر قتل کر دیا گیا, 50 لاکھ روپیہ ان کے لواحقین کو اور پھر کچھ زمین اراضی جو ہے وہ بھی ان کے نام کی گئی ہے. تو شکر ہے کہ وہ کم سے کم عیسائیوں کے خلاف اگر کوئی ایسا کام ہوتا ہے تو وہ ضرور جاتے ہیں, لیکن عملی طور پہ تو ان کا تو یہ فرض ہے کہ ایسا ہو ہی نہ, تاکہ پنجاب میں جو امن و امان کی صورتحال وہ بہتر سے بہتر ہے. لیکن کم سے کم کیونکہ باہر ان کا آنا جانا ہوتا ہے, باہر کی تنظیموں کے زیادہ تر جو ہے وہ ایسے ہی ممالک شامل ہیں جن سے یہ لوگ امداد لیتے ہیں, تو یہ ان کو کچھ اپنا اچھا ایک تاثر دکھانے کے لیے وہاں پر یہ ضرور جاتے ہیں. پشاور میں جب چرچ پر حملہ ہوا وہاں پر بھی وزیر اعظم اور تمام جو عمران خان صاحب بھی وہاں پر تشریف لے کے گئے تھے اور وزیر اعلیٰ صاحب یہاں پر گئے ہیں. جانا چاہیے, لیکن یہ جو یہاں پر جس معاملات چل رہے ہیں 250 کے قریب افراد پر نہ ڈاکٹر عبد المالک صاحب کی نظر ہے نہ وہاں کے میڈیا کی نظر ہے. وزیر اعظم صاحب ویسے ہی ملک سے باہر اکثر رہتے ہیں اور نہ ہی ہم مومنین کی بھی وہاں پر کچھ نظر ہے, کیونکہ کہا گیا جیسے آغاز میں کہ مومن وہ ہے یا تمام جو ایک جسم کی مانند مومن کو قرار دیا گیا ہے کہ ایک حصہ بھی اگر اس درد سے دکھ رہا ہو تو پورا جسم اسے محسوس کرتا ہے. تو کیا آج ہم اس کیفیت میں ہیں سب اپنے اپنے گریبانوں میں, ہم مجھ سمیت ہم سب جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں کر رہے ہیں سب, اگر ہم اپنے آپ کو چیک کریں تو اگر یہ درد محسوس کر رہے ہیں اس کے لیے کسی بھی شعبے میں اگر ہم میڈیا میں ہیں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں, کوئی اگر کسی بھی انداز سے کہیں بھی دسترس رکھتا ہے اگر وہاں تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرے تاکہ یہ جو اسیر ہیں یا وہاں پر جو بٹھائے گئے ہیں ان کی رہائی کا بندوبست ہو سکے. تو یہ آج ہم نے کہہ لیا کہ واقعی ہمیں جو حسینی پیغام دیا گیا تھا اس میں سے کچھ نہ کچھ ہم نے ادا کرنے کی ہمت کی ہے. جی بھائی. جی یقیناً میں بھی یہی میسیج دوں گی کہ دیکھیے کہ ہم اسی حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, اسی کا غم منانے والے ہیں, تو ہمیں وہ ایک الگ الگ ٹولیوں میں اور اپنی چھوٹی چھوٹی جو ایک نظریاتی جو اختلافات اس کو درگزر کر دیں اور اکٹھے ہو کر ایک جماعت مضبوط جماعت بنائیں اور ظلم کے خلاف جو ہے وہ ٹکر لینے کے لیے کھڑے ہو جائے. اسی میں ہماری کامیابی بھی ہے یقیناً. جی تو لیجیے ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا اور انشاءاللہ اسی سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے جب تک یہ ایام غم ہے یا جب تک ہمیں علماء کرام
یہ تو رہتی دنیا تک یہ پیغام جاتا رہے گا، لیکن ہم اس پیغام کو کیسے حاصل کر رہے ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں اس کو کیسے لاگو کر رہے ہیں، اپنی کمزوریوں کی نشاندہی کریں گے تو پھر ہم اپنی اصلاح کی طرف جائیں گے۔ اگر ہم یہ خواب خرگوش میں رہے کہ ہمارے اندر کوئی کمی ہے ہی نہیں ہے، ہم بالکل ہم کہہ لیں کہ جس پر پاسٹ لکھا ہوتا ہے وہ ہیں کامیاب ہیں، تو کامیابی اس سے جھلک نظر نہیں آ رہی کہ یہ جو کامیابی ہماری قوم میں نظر آ رہی ہے اس کے لیے بہت کچھ کرنا باقی ہے، تو اس کی نشاندہی ہم کرتے رہیں گے، آپ کرتے رہیں تو انشاءاللہ میسیج ضرور پہنچے گا۔ کنٹرولوں میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کل پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔